अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी बैरिस्टर हामिद पाशानी साहब हैं, आप सब उनको जानते ही हैं। हमारे साथ शो में भी सर आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। सर थैंक हम आज बात करना चाहेंगे आपसे। अभी एक दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। बलूचिस्तान से कुछ फैमिलीज आके बैठी हैं और किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा जो है वो मिसिंग है। और कोई 2008 से मिसिंग है, कोई 2016 है, कोई 2018 है। मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं और उसमें उनके घर के लोग जो हैं उनको उठा लिया गया एजेंसीज की तरफ से या किसी की तरफ से, और उसके बाद उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। तो वो लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं। आज 5वां दिन है और ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई गया, ना अपोजिशन की तरफ से कोई गया, ना एस्टेब्लिशमेंट का गया, ना फौज का गया। कोई मतलब उनको पूछने वाला नहीं है। तो आप क्या देखते हैं, बलूचिस्तान में क्या करना चाह रहे हैं? देखें जी, वो जो बलूचिस्तान की गुज़श्ता 2-3 डेकेड से जो कुछ बीत रही है बलूचिस्तान पे, और उसके रिएक्शन के तौर पे जो कुछ बलोच लोग कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर आप देखें बहुत पीछे ना जाएं, 2000 से ही लेके देख लें, तो बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन जो है वन ऑफ द टॉप इशू जो है वो चल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिसको आप एक सेंसिटिव ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट्स का प्योरली एक ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इशू करार दे सकते हैं। मेरे ख्याल में ये वाहिद इशू ऐसा होगा इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो 2000 से लेके अगर आप देखें तो देखें वो तरह तरह की मार्चें हुई हैं। याद होगा आपको कि बलोचों ने वो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक मार्च भी करने की कोशिश की। उसके अलावा कराची प्रेस क्लब में और कराची की मुख्तलिफ जगहों में बार बार इस तरह के जो एजिटेशन के उन्होंने जो आउटलेट्स थे वो इंस्टॉल किए। कई दफ़ा भूख हड़तालें हुई, कई दफ़ा जो है वो इस तरह की डिस्प्ले जो है होती रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ वो कंटिन्यूटी है उन सब की। अब इसमें जो कदर मुश्तरक है स्पेसिफिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो पॉलिसी है ना, देखें ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक क्यों बन जाता है एंड ट्रेजिक एट द सेम टाइम। दिलचस्प मुमकिन है इंटरनेशनल मीडिया के लिए और ट्रेजिक फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड मोर ट्रेजिक फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान कि कोई भी हुकूमत आई हो जो जिसको आप सिविलियन गवर्नमेंट कहते हैं ना, जिसको आप डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी की डिसगाइस में जो गवर्नमेंट्स इंस्टॉल होती हैं, उनको देखें तो उनका रवैया तकरीबन एक जैसा रहा है, सिवाय एक आध अदवार में। जैसा 20 साल में वो पहले जब पीपल्स पार्टी आई थी तो उन्होंने कहा जी हम बलोचों को उनका हक हुक्मरानी लौटाते हैं और उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स, तो वो कुछ अरसे के लिए कोई थोड़ा सा फर्क पड़ा था। तो जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये मामला जो है हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं उनके हाथ में नहीं है, और ना उनकी इनमें कोई से है, ना उनकी इनमें जो है वो इनपुट है। चलें बाकी छोड़ें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का तो ये था कि रवायती पार्टियां थी और बहुत हद तक प्रो एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करती रही। जब कभी इक़्तिदार में रही तो कभी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करने की कोशिश नहीं की। और ये एस्टेब्लिशमेंट का ऐसा अपने आप को जुज़्वे ला यनफिक कहते हैं ना, जिसको ना अलग होने वाला हिस्सा समझ के, तो इस तरह की जो चीज़ें जिनसे बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होती हो या उनके किसी मुफाद पे ज़रब पड़ती हो, उस पर इन्होंने खामोशी की साजिश जो है, कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, उसमें ये एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे, जिसका नतीजा उनको मिल गया और मज़ीद मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली होना इस तरह नहीं चाहिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। लेकिन ये जो हमारे खान साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इनका आप देखें, इनका सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि पहले जब इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, आप इनके पुराने वीडियो निकाल के देखें। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमें बार बार किसी सियासतदान को ये कहना पड़े कि आप पुराने वीडियो निकाल के देखें। एक होता है आपके नज़रियात में इर्तिका होता है, उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, रेक्टिफिकेशंस होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपके नज़रियात में इनरिचमेंट आती है, उनमें विजडम आता है, एंड ऑब्वियसली
آپ کی پوزیشن جو ہیں وہ اس طریقے سے پھر ری پوزیشن کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو. ایک ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹلی اپنے نظریات، اپنے اعلانات، اپنے احساسات جو آپ اس وقت ایکسپریس کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک کام کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں قدم رکھا یو بیکیم اے پریزنر، اور آپ کا ضمیر، آپ کا سارے سیاسی نظریات، آپ کی ساری پوزیشنز جو ہے نا وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی. عمران خان صاحب کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس زمانے میں جب بلوچ اس طرح کے کیمپ لگاتے تھے اور یہ لانگ مارچ کرتے تھے اور ایجیٹیشن ہوتا تھا، اخبارات میں آتا، تو یہ بڑے اپنے آپ کو کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ڈیموکریٹ اور ہیومنسٹ ایون اپروچ، جی ہم جی بلوچوں کا یہ کر دیں گے، ہم آگے تو اوپر اٹھا دیں گے اور نیچے بٹھا دیں گے، وہ باروٹ قسم کی جو ٹرمینالوجی ہے کہاں سے لی پتہ نہیں انہوں نے، مگر انگریزی سے ترجمہ کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس کا جو ایک شکل بنتی ہے، تو وہ لے کے انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ووٹ لیے. اور بلوچستان پہ عمران خان کا رویہ آج وہ ہے جو ایک ٹیپیکل قسم کی فاشسٹ قسم کی حکومتوں کا رویہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے از ڈرفٹنگ سلولی بٹ شیورلی ٹوارڈ اے سافٹ فاشزم. اور یہ میں گزشتہ 5-7 سال سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت سارے ایسے ملکوں کو دیکھیں جہاں پہ جمہوریت ہم سے بہتر تھی، جمہوری حقوق لوگوں کے ہم سے بہتر تھے، ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ تھی، فنڈامنٹل رائٹس تھے، لیکن انہوں نے اس کو ریورس کیا ود دی پیسج آف ٹائم ڈیورنگ لاسٹ ڈیکیڈ، جس میں ترکی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جس میں ترکی ایک آزاد ملک ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے صحافیوں کو، بولنے والے لوگوں کو، لکھنے والے لوگوں کو، اختلاف رائے رکھنے والے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، ڈیموکریسی کو لمیٹڈ کر کے حکمران طبقات کی باندھی بنا کے رکھ دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ وہاں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ترکی کی جیلوں میں سڑ رہے. یہی کام جو ہے وہ بلغاریہ میں، اس طرح کے بہت سارے ملکوں میں ہوا جو غیر ضروری ہے جس کو دہرانا، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا نا کہ ڈیموکریسی از ناٹ سم تھنگ فار گرانٹیڈ کہ جی آ گئی تو واہ 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 ہمیں مل گئی تو بس ڈیموکریسی از فار ایور اور اے پرماننٹ تھنگ. یہ ایک ایسے پروسیس کا نام ہے جس کو ہر ایک قدم پہ آپ کو ریکٹیفائی کرنا پڑتا ہے. اور دیئر فور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیموکریسی پروگریسو نہیں ہے، یعنی از ناٹ گوئنگ فارورڈ، دین از ناٹ اے ڈیموکریسی ایٹ آل، چونکہ یہ پھر ایک فاشزم کی شکل بن جاتی ہے جس میں جس نے اکثریت لے کے ووٹ لیے ہوئے ہیں وہ اکثریت پہ اپنی مرضی مسلط کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ووٹ یا مینڈیٹ کی جسٹیفیکیشن ہے، وچ از ناٹ اے ڈیموکریسی. وہ صرف ایک اختیار آپ کو مل گیا، لیکن ڈیموکریسی ایک پورے سلسلے کا نام ہے جس میں باقی چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اب یہ عمران خان صاحب کو اس وقت بلوچوں کی مظلومیت بھی نظر آتی تھی، اور انہوں نے میرے خیال میں واحد لیڈر نے اتنے واشگال الفاظ میں یہ کہا کہ جن لوگوں کو ڈس اپیئر کیا جا رہا ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے اور ہم یہ کر دیں گے اور آگے تو ہم فلاں کر دیں گے. تو ان کے دور میں ڈس اپیئرنسز یہ ابھی ریسنٹ جو فینامنا اس میں چینج آئی ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ خود سسٹم کے اندر، چونکہ ظاہر ہے جب اتنی پاپولیشن کا اتنا پرسنٹیج انہوں نے آلریڈی اٹھا لیا ہے تو اب ممکن ہے باقی ان کی نظروں میں کوئی خطرناک بچہ ہی نہ ہو جس کو وہ اٹھانا چاہیں. اور بائی دا وے خطرناک میں ان کی نظروں میں کہہ رہا ہوں، میری نظروں میں کوئی جو ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس یا سول لبرٹیز کی بات کرتا ہے ممکن ہے اب ان کے لیے کوئی خطرہ ان کو نظر نہ آتا ہو، چونکہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے لوگ ڈس اپیئر کیے ہوئے. یہ جو اسلام آباد میں آپ کا بلوچوں کا کیمپ ہے یہ ایک ماتم کدا ہے بلوچستان کی حالت پہ، پاکستان کی ڈیموکریسی پہ جو ایک قبرستان بن گیا ہے، پاکستان میں ضمیر کی موت پہ جو سب کا مر گیا ہے. پرائم منسٹر نے تو بیچا ہے نا اسے کروڑوں کی عوض. یہ لوگ کروڑوں میں جب کہتا ہوں تو اس سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے، سم ٹائم پاور جو ہے از مور امپورٹنٹ دین منی. یہ آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہیں 70 کروڑ دے کے تو جب ممبر بننا چاہتے ہیں تو دیٹ مینس سم ٹائم پاور از مور امپورٹنٹ دین منی. وہ تو سب نے اپنے آپ کو بیچ دیا. یہ ہمارے پارلیمنٹرینز یا ممبرز یا یہ جو سینٹ کے لوگ ہو گئے یا ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو گئے، ہمارے تعلیمی ادارے ہو گئے، ہمارے طلباء ہو گئے، ان سب کا ضمیر سو گیا ہے
اور سب کا ضمیر بک گیا ہے. آج پاکستان میں کوئی ایسا ایک ایشو جس کو آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے سینسیٹیو, ہیومنٹیرین حوالے سے کوئی انسانی مسئلہ سمجھتے ہوں, اس پہ قبرستان کی خاموشی ہوتی ہے. اور وہ سب مل جاتے ہیں, میڈیا سے لے کے آپ کے ذرائع ابلاغ سے لے کے آپ کی پارلیمنٹ تک سب مل جاتے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے, جی نتھنگ از ہیپننگ. تو یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ جب آپ فاشزم کے اندر دھنس رہے ہیں, یہ کوئی لمبا ٹائم نہیں لیتا اپنا پروسیس کمپلیٹ ہونے میں. اٹ کین بی کمپلیٹڈ ایون ان اے فیو ایئرس. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں دیکھ رہا تھا وہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کیمپوں میں. اب یہ بات بھی نہیں کہ لوگ ان کو اگنور کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ پختونخوا سے, آزاد کشمیر سے, کراچی سے, مختلف جگہوں سے وفود آئے ہیں, مختلف پارٹیز کے, ہیومن رائٹس گروپس کے, جو لوگ سوچتے ہیں, جو لوگ کیئر کرتے ہیں. انہوں نے آ کے ان سے اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ سوسائٹی میں اس طرح کے اقدامات پہ, کہ جب آپ لوگوں کے گھروں سے ان کے بچے اٹھا کے لے جائیں اور ان کی ماؤں کو, ان کی بہنوں کو جواب نہ دیں, اور آپ کی ایروگینس کی یہ حالت ہو کہ آپ جواب دینا بھی گوارا نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک اور قبرستان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. بھائی صاحب, بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں کہ ان کو اگر ہم یہ کیمپ دکھائیں جو پچھلے 5 دنوں سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کچھ این جی اوز ہیں جو ان کو جمع کر کے لے آتی ہیں اور ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے, اور ورنہ تو بہت لوگ جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں بلوچستان میں. تو وہ ڈرامہ کیسے ہو سکتا ہے جب مائیں رو رہی ہیں بیٹھ کے, وہ کوئی ایکٹریسز تو نہیں ہے نا, اور بہنیں بیٹھ کے رو رہی ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں, ان کو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ این جی اوز والے جو ہیں وہ ان کو یہاں تک لے کر آئے ہیں اور وہ ڈرامہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا وہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ گورنمنٹ کا, نہ پوزیشن کا, نہ فوج کا, نہ اسٹیبلشمنٹ کا, نہ ایون مین اسٹریم میڈیا سے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ڈرامہ کرنے آئے ہیں, کوئی لے کر آیا ہے, یہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جو لفظ این جی او اس طریقے سے بدنام ہوا پاکستان میں, اس میں بھی کوئی 100% جو ہے کوئی سازش ہی نہیں ہے, بلکہ ان فیکٹ لائک اینی ادر سوسائٹی پاکستان میں بھی اس طرح کے این جی اوز کریٹ کیے گئے ایک وقت میں, جو کہ فیک تھے, یا جو غیر ملکی قوتوں کے حوالے سے ان کے کوئی تعلقات تھے, یا کوئی فائنینسنگ تھی, چیزیں تھی. چونکہ کوئی سوسائٹی بھی جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر بڑے بڑے جسٹ قسم کے اور جسٹیفائیبل قسم کے کازز بھی جو ہیں وہ کئی دفعہ فیک اور 2 نمبر قسم کے لوگ لے اڑتے ہیں. دیر از نتھنگ نیو اباؤٹ دیٹ. یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا رہا, اور پروسیس میں سوسائٹی اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتی ہے خود اپنی ایررز کو. پاکستان میں بھی این جی اوز نے اس طرح کے جو ہے ضمیر فروشی کی ہے, اور آج بھی پاکستان میں ایسے سینکڑوں گروپ ہیں جو کہ جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی, یعنی 10 آدمی کا ایک 10 دوستوں کو جمع کر کے یا ان کو پیسے دے کے ایک پارٹی بنا کے اس کا چیئرمین ایک بن گیا, تو وہ اپنے آپ کو پارٹی ہی کہے گا. تو جب وہ پارٹی بن کے, پارٹی کہہ کے, پولیٹیکل پارٹی کہہ کے, تو ایسی حرکتیں کرے گا ضمیر فروشی کی اور اس طرح کی, تو اس کو پھر باقی پارٹیوں پہ بھی ظاہر ہے یہی بات بدنامی کی باعث بنے گی. یہی بات این جی اوز کا تھی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ این جی اوز جو ہیں وہ 100% جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنڈے پہ ہیں, یا غلط ہیں, یا فیک ہیں. دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب اس طرح کی جدوجہد ہو رہی ہوتی ہے, کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے, تو اس کو منظم کرنے کے لیے آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. دس از ناٹ دا ورک آف دا انڈیویجولس کہ خود فیملیاں اٹھ کے آ کے اسلام آباد بیٹھ جائیں. اس کے لیے ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ اس کا ارینج کرتے ہیں. واٹس رانگ اباؤٹ دیٹ کہ جی این جی او لے آ کے بٹھائیں گے, تو کون بٹھائیں؟ آپ لے آ کے بٹھائیں نا, یا پھر آپ منہ سیدھا کر کے جواب تو دیں کہ ہو کیا رہا ہے بھائی. اور اس کا میں آپ کو علاج بھی بتاتا ہوں کیا ہے. ہم صرف کرٹیسائز نہیں کرتے, ہم اس کا وہ کرتے ہیں. آپ پہلے آئیں جناب, آ کے اس کو ڈکلیئر کریں, جس کو ڈسکلوجر کہتے ہیں, فل ڈسکلوجر, کہ بلوچستان میں کتنے لوگ آج تک آپ نے ڈس اپیئر کیے, اس میں سے کتنے چھوڑ دیے اور کتنے آپ کے پاس ہیں, ٹو سٹارٹ ود.
یہ بجائے اپنے ماؤتھ پیسز جو ہیں کرائے کے چھوڑنے کے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نا، خود آئے نا کوئی ذمہ دار آدمی. فرسٹ the question is who is making them disappear؟ کیا اس سوال کا آپ کو آج تک جواب ملا کہ ان لوگوں کو کون ڈس اپیئر کرتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے پاکستان کی ملٹری ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا پاکستان کی ملٹری کے کسی ذمہ دار آدمی نے کبھی مائک پہ آ کے تو اس کو کلیئر کیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں؟ اور اگر ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں اس میں کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں، اور کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کو کام کر سکتا ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو کیا کوئی پرائیویٹ گروپ ہے جو آپ کا پالا ہوا ہے یا جسے آپ کی عشیرباد حاصل ہے، کوئی فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن ہے، کوئی اسلامک ایکسٹریمسٹ ہے؟ ہو از دا گائے بیہائنڈ یہ ساری جو ہے وہ چیزوں کے؟ پہلے آپ تو اس کو کلیئر کریں، پھر آپ این جی او پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائیں. پہلے آ کے آپ ڈکلیئر کریں بھائی یہ اس طرح ڈیٹا ہے ہمارے پاس تو یہ لوگ غلط ہیں. یہ ابہام پھیلانا اور یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ ایسے ہی ہیں اور ہم نے حل کر دی، اس کا مطلب ہے دیر کوئی ڈس اپیئر نہیں. تو یہ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں چیخ و چلا رہی ہیں، کسی کا کوئی بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا کوئی ریلیٹیو ہے، سو ویئر آر دوز پیپل؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. یہ تو اسی کو کہتے ہیں زخم پہ نمک چھڑکنا، کہ وہ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سامنے آ کے اسٹیٹسٹکس دیں اور کوئی ذمہ دار آدمی جو ہے وہ آ کے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ دس از این ایشو اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریزالو اٹ اینڈ دس از دا روڈ میپ ٹو ریزالو دس. ورنہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے یہ 18-20 کروڑ بیوقوف لوگ ہیں، اور یہ لوگوں نے ثابت بھی کیا ہے وقتاً فوقتاً کہ وہ اس طرح کی اس میں آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کلیئرلی باہر آئیں اور کہیں کہ انف از انف. وہ ان کے بیان دے کے جی فلاں صاحب نے بیان دے دیا تو بس وہ قرآن کا حرف ہو گیا اور باقی پوری دنیا جو ہے وہ بیوقوف ہے. اب ایسے بھی تو نہیں چلتا نا. سر یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، ان کے حساب سے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بلوچستان میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور کل میری جن لوگوں سے بات ہوئی ان لوگوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہے گورنمنٹ سے یا کہیں سے بھی، اگر کوئی آئے ہیں تو صرف میڈیا سے کچھ لوگ آئے ہیں. اور یہ جب تک مانیں گے نہیں تو یہ کیسے کریں گے، اس لیے کہ یہ تو ماننے کو ہی تیار نہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے، تو انڈیا کا کہاں سے، انڈیا مطلب اٹھا کے کیوں لے جائے گا؟ مجھے یہ چیز میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے کہاں، وہ ایک فلم آئی تھی نا امیتابھ بچن کی کیا نٹور لال، اس میں وہ گاؤں سے لوگ اٹھا کے لے جاتا تھا اور وہاں کان میں جو ہے وہ کام کرواتا تھا. تو وہ اس طرح کا کوئی چکر ہے کہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور لوگوں سے وہاں پہ کوئی کام کروا رہے ہیں. تو یہاں سے بھارت جو ہے وہ کیوں بلوچستان سے لوگوں کو اٹھائے گا؟ نہیں، بھارت کو یا انڈیا کو صرف لوگوں کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کے پاس آلریڈی اتنے لوگ ہیں کہ وہی بیچارے سکول جائیں. تو وہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی چین کے بعد بن رہی ہے یا بننے والی ہے، تو ان کو افرادی قوت کی ضرورت نہیں. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں بھارت کا اس میں ہاتھ جو ہے، یہ تو بات ایسے ہو گئی نا کہ آپ، میں پھر اس کا جواب وہی دے رہا ہوں کہ آپ پہلے آ کے اسٹیٹسٹکس تو دیں اور پہلے آ کے اس قوت کی طرف اشارہ تو کریں جو ان لوگوں کو اٹھاتی ہے. اگر بلوچوں کو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اٹھاتی ہیں تو اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی بھارت کی جیب میں ہیں اور ان کے اشارے پہ یا آشیرواد پہ وہ کام کر رہی ہیں. اگر ان کو راہ اٹھا رہی ہے جو ریسرچ اینڈ انالائسس ونگ آف انڈیا ہے، تو پھر اس پہ آپ آ کے بتائیں کہ اتنے لوگوں اٹھا کے لے گئے. دس از نان سینس. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی دوسرے ملک پہ، خواہ وہ بھارت ہو یا کوئی ہو، یہ ذمہ داری نہیں لگا سکتی. کسی ملک کے اندر اس کے عوام کی سیفٹی، سیکیورٹی، ان کے جان و مال کے تحفظ آپ کی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے. آپ اس میں فیل ہوتے ہیں تو ایز اے گورنمنٹ یو فیل، دین یو شوڈ گو ہوم اینڈ لیٹ اینی باڈی ایلس ٹو کم ٹو ٹیک اوور. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ملک میں لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے لوگوں کی جان و مال، تو جان تو گئی، بندے کو کوئی اٹھا کے لے گیا اور آپ اس کو تحفظ نہیں دے سکتے، تو یو ہیو نو رائٹ ٹو گورن. پہلی بات یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کی بھارت کے ساتھ تو آپ کی لڑائی چل رہی ہے نا، آپ کا جو ڈکلیئر دشمن ہے جس کو دن رات آپ نیست و نابود کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں اور جس کو آپ اس دنیا کے نقشے سے مٹانے کے خواب دیکھتے ہیں پورا دن، اور جس کے لیے آپ کی کتابیں اور آپ کے مدرسے اور آپ کے جو ہے مساجد اور آپ کے سارے جو مذہبی مقامات ہیں اس میں دن رات یہ دعائیں اٹھتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ بھارت کو زندہ دفن کر دے، تو وہ اگر جواب میں کوئی کسی کی کوئی مدد کر رہا ہے تو اس پہ آپ شکوہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اس پہ شکوہ تو آپ تب کریں کہ یو کیم آؤٹ کلین اینڈ ڈکلیئر بھارت ایز اے فرینڈ، اور یہ کہیں کہ ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم محبت چاہتے ہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ پھر بھارت ایسی حرکت کرے تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عالمی ضمیر، جس کو آپ انٹرنیشنل اوپینین کہتے ہیں، تو اس میں پھر لوگ بھارت کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، چونکہ آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات ہیں اور جو آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، آپ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، لیکن آپ بھارت کو ایسا بڑا چیلنج دے رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ بالکل کندھے تک جو ہے وہ انوالو ہیں بھارت کے خلاف اس طرح کی چیزیں انوالو کرنے میں۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، واٹ اباؤٹ کشمیر؟ ہم ہر بات پہ جو ہے وہ کشمیر کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کشمیر میں یہ جو ملیٹنسی ہوئی اسٹارٹنگ فرام 1980، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کیم آؤٹ ود دا فیکٹس اینڈ فیگرز، تو ذرا آپ ہمیں بتانا گوارا کریں گے کہ آپ کی سرحدیں کتنے جو ہے وہ خطرناک قسم کے عالمی ملیٹنٹ اور یہ عالمی مفرور اور فراری کیمپوں سے آئے ہوئے لوگ، جیلوں سے بھاگے ہوئے لوگ کراس کر کے تو انہوں نے جا کے تو بھارتی جموں کشمیر میں جو ہے قتل و غارت گری کی، وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی، وہاں کے جو سن آف دا سائل تھے، پنڈت تھے یا دوسرے لوگ تھے، ان کو وہاں سے نکالا اور وہاں کے پہ جو ہے وہ انارکی کی ایک سچویشن کریٹ کی۔ تو کیا آپ فیکٹس اور فیگرز لے کے آئے کہ آپ وہ مداخلت کیوں کر رہے تھے؟ آپ اس کے جواب میں اگر بھارت مداخلت کر رہا ہے تو یہ پھر ٹیٹ فار ٹیٹ ایک آپ سمجھ لیں کہ جو پراکسی وار لڑ رہے ہیں آپ بھارت کے ساتھ، اور ہمارے نزدیک جنگ اور پراکسی وار دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، تو اس میں پھر آپ ہم کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کر رہا ہے اور دوسرا نہ کرے؟ آپ پراکسیاں بھیجتے رہے ہیں، جیسے آپ کشمیر میں بھیج رہے ہیں، اور بھارت کو کہیں گے آپ بلوچستان میں نہیں بھیج سکتے، تو یہ بھی تو بات ہوتی نہیں نا۔ یو ہیو ٹو گیٹ انٹو سینسز۔ بالکل جیسا کریں گے ویسا ہی جواب بھی آئے گا، یہ تو ان کو سمجھنا ہی ہوگا۔ سر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں لاسٹ میں سینٹ الیکشنز کی۔ انہوں نے پہلے کچھ اور کہا کہ جی ڈوئل نیشنل جو ہے وہ نہیں آ سکتے، جب عمران خان صاحب خود پاور میں نہیں آئے تھے، لیکن اب انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ لے سکتے ہیں حصہ ڈوئل نیشنلز بھی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زلفی بخاری، جن کا ابھی تک یہ نہیں پتا لگ رہا کہ ان کا بزنس کیا ہے، کوئی نہیں بتا پا رہا، لیکن وہ اے ٹی ایم کارڈ ہیں گورنمنٹ کے لیے تو وہ ہیں۔ اور فیصل واؤڈا کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے ڈوئل نیشنل کا، لیکن ان کو بھی سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور سینٹ پہ سنا ہے بہت پیسے لگائے جا رہے ہیں، ہر پارلیمنٹیرین کو 50 کروڑ دیے گئے ہیں، اور خوب لین دین چل رہی ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ، ان کے پاس سینٹ کے الیکشنز لڑنے کے لیے، جیتنے کے لیے، خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنے کے لیے، ویکسین کے لیے یا کسی اور طرح کی چیز کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج رات بھی 12 بجے کے بعد جو ہے وہ فیول پرائس پھر بڑھا دی جائے گی۔ نہیں دیکھیں، پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ وہاں جو اقتدار پہ بیٹھا ہوتا ہے نا بندہ، وہ بیہیو کرتا ہے لائک اے کنگ۔ تو جہاں یو آر ایکٹنگ لائک اے کنگ، ایز عمران خان از ایکٹنگ لائک اے کنگ رائٹ ناؤ، تو وہ پھر ڈیسیجن کرنے میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو ہے وہ یہ جو ڈیسیجن کر رہا ہوں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں یا اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہ جو اس نے پہلا ڈیسیجن کیا تھا نا، جو کہ جس نے بہت ایک سخت طریقے سے یہ شو کیا کہ پاکستان ہیز ٹرن انٹو اے کنگڈم، جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ایک بادشاہ ٹائپ آدمی جو ہے وہ بیٹھ کے اب ڈیسیجن کرے گا۔ جو پہلا ڈیسیجن اس نے کیا، یہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ انہوں نے نامینیٹ کیے بزدار صاحب، یہ کیا چیز تھی
کہ یہ بادشاہ کی پسند اور ناپسند کی ایک شاہکار مثال تھی۔ ڈیموکریسیز میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیموکریسیز میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ کو انفلوئنس کرتا ہے۔ ڈیموکریسیز میں لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کو ایک پارلیمنٹرین بھی نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہے۔ ایک جوکر ٹائپ آدمی آپ اپوائنٹ کر لیں، اس میں کسی کی غربت یا امارت کی بات نہیں کر رہا، میں صلاحیت کی بات کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسیز میں تاریخ میں 5000 سال سے یہ ہوتا آیا ہے کہ آپ کا جو بھی لیڈر منتخب ہوتا ہے، خواہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو، اس میں 2 کوالٹیز بنیادی چیزیں، یہ تو ارسطو نے لکھ دیا تھا اس زمانے میں جب ابھی کتابیں پڑھنے کا رواج بھی نہیں شروع ہوا تھا، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر چیزوں کو، معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو اور ان کو بیان کرنے کا بہت بڑا ملکہ حاصل ہو اس کو، یعنی تحریر اور تقریر میں اس کو ایک گرفت ہو تاکہ وہ ہاؤس کو اور ممبر آف پارلیمنٹ کو کسی ایشو پہ کوئی بات سمجھا سکے یا وہ اس کو بات ان سے منوا سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پرسنالٹی کے حوالے سے انفلوئنس کرتا ہو عوام کو، چونکہ لیڈر جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے لوگوں کو، تو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ فوج نہیں ہے کہ ایک آدمی کرنل ہے تو اس کے پیچھے سپاہی نے چلنا ہی چلنا ہے، خواہ جو بھی ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ عوام بغیر انسپائریشن کے، بغیر کسی بڑی بات کے لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ اب آپ نے لیڈر لیس پنجاب ڈکلیئر کیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پورے پاکستان کا لیڈر صرف میں ہوں، باقی یہ سارے جو ہیں ایسے ہی جعلی اور ایسے ہی آرٹیفیشلی کریٹڈ قسم کے جو ہے نا روباٹس ہیں۔ I would call it robots، کیونکہ you have created a culture of robots in politics۔ تو اس سے لے کے آج تک آپ دیکھیں انہوں نے جتنے ڈیسیجن کیے، نہ اس میں قانون کا کوئی لحاظ ہے، نہ اس میں اخلاقیات کا کوئی لحاظ ہے۔ اب ان کو ضرورت ہے تو فارن نیشنل جو ہے وہ منسٹر بھی بن سکتا ہے اور مشیر بھی بن سکتا ہے، جیسے یہ آپ نے نام لیا زلفی صاحب کا یا کوئی اور ہوگا۔ ان کی پسند نہیں ہے، اس سے کسی حزب اختلاف کو یا ڈیموکریسی کو یا ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ جو دوسرا مطلب یہ ہے کہ قانون کوئی نہیں ہے، قانون بادشاہ کا ہے، اور یہی 500 سال پہلے کے انگلینڈ میں یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ ایک بات کہہ دیتا تھا تو وہی قانون تھا، کسی کو پسند ہے نہیں پسند جو مرضی کر لے، اچھل کود کر لے، احتجاج کر لے، ووٹنگ کر لے، ہوگا وہی۔ اب یہ دیکھیں گھما پھرا کے گزشتہ 3 سال سے یہی کام کر رہے ہیں کہ اپنی پسند پہلے جی ہم پیسے کی سیاست ختم کر دیں گے، پیسے کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، یہ سارے ڈائلاگ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے ارد گرد جتنے لوگ جمع ہوئے وہ سب کے سب جو ہے ان میں واحد کوالٹی جو ہے وہ پیسہ ہے، یا دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت کے چمچا گیری کرتے رہے، ہر حکومت کی کاسا لیسی کرتے رہے اور ہر حکومت کے ملازم کے طور پہ کام کرتے رہے، یعنی پروفیشنل ملازم جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آ کے تو انہوں نے حکومت میں جو رکھ لیے۔ تیسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور چین کی آبادی میں کیا فرق ہے؟ پاکستان اور امریکہ کی آبادی کمپیئر کریں، پاکستان اور ہندوستان کی آبادی، کوئی یورپ انگلینڈ لے لیں، چلیں انگلینڈ اور پاکستان کی آبادی میں تھوڑا فرق ہے، بہت بڑا، اتنا یوج نہیں جو چین اور اس میں۔ اب منسٹر گنے آپ کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں اور پورا دن جھولی اٹھا کے، کشکول اٹھا کے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آپ کا امیج یہ بن گیا ہے، وہ جو انٹرنیٹ پہ تصویریں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، طرح طرح کے پیالے اٹھا کے بھیک مانگتے ہیں آپ، اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے منسٹر کی فوج رکھی ہوئی ہے کس مقصد کے لیے؟ جب انگلینڈ میں آپ کی آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ 50% منسٹرز کم ہیں، جو کہ دنیا کی ایک بس جمہوریت میں سے ایک ہے۔ سویڈن میں دیکھ لیں، یہ کینیڈا میں دیکھ لیں کتنے منسٹر ہیں، اور اس کو نسبت تناسب کر کے دیکھیں۔ آپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ ایک بہت بڑی کرپشن میں دھنسے ہوئے ہیں، آپ کے کوئی اصول نہیں ہیں۔ یہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو بتا دیں کہ دس مین ہیز نو پرنسپلس، کیونکہ جو آدمی بات ایک کرے اور کام دوسرا کرے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ جائیں ویڈیو ابھی یوٹیوب پہ ڈال دیں، عمران خان کی پرانی تقریر نکل کے آ گئی، ہمارے جی 8 منسٹر کے 17 منسٹر میں سے 8 منسٹر تو وہ ہیں جنہوں نے مشرف کو سرو کیا۔
یا جنہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو سرو کیا، آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کی پوری پارٹی میں ایک بھی برین نہیں ہے جو منسٹر تک بن سکے، حالانکہ منسٹر ہوتا کون ہے؟ ایک کل پرزا ہے پورے ڈیموکریٹک سسٹم کا، اور ڈیموکریسیز میں فرد واحد ڈیسیجن نہیں کرتے، اس میں سسٹم ڈیسیجن کرتے ہیں اور ادارے ڈیسیجن کرتے ہیں. یو آر کیڈنگ ود دا پیپل. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑا انقلاب لے کے آگے، اور اب کہتے ہیں ہمیں 10 سال چاہیے. ارے بھائی صاحب 2 سال پہلے تو اب کہتے ہیں ہم 6 مہینے میں اس ملک میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، اور آپ کو 2-3 سال اس ملک کو تباہ کرنے کے بعد آج آ کے پتہ چلا کہ ہمیں 10 سال چاہیے. یہ اب بادشاہ پہلے they were pretending to be kings, now they want to be king, I'm telling you. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے. یہ جو آپ کے سر پہ چین کا ہاتھ ہے اور آشیرواد ہے، تو چین میں کون سا سسٹم ہے؟ وہاں تو شی صاحب ہو گئے یا کوئی صاحب ہو گئے، وہ 20 سال تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ آپ اٹھ کے جائیں. تو یہ یہیں بیٹھیں گے، آپ بے فکر رہیں، انہوں نے کہیں نہیں جانا. سر یہ بھی 10 سال نہیں 20 سال ہی مانگ رہے ہیں. انہوں نے اب 20 سال کہنا شروع کر دیا کہ 20 سال عمران خان رہیں گے تو بالکل ہی پاکستان کو بدل دیں گے. خیر بدل تو ابھی بھی دیا انہوں نے، کافی حد تک لوگوں کا جو برا حال ہے تو وہ سب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر کہ آپ نے جوائن کیا اور ہمیں کچھ بلوچستان کی بھی بات کرنے کو ملی اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ وہ کیا رہا ہے دراصل. اور جو حکومت ابھی کہتی رہتی ہے یا ہمارے ادارے کہتے رہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ پھر یہ لوگ جو 5 دنوں سے اس ٹھنڈک میں ٹھنڈی ہوا میں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں کیمپ لگا کر، اور اس میں بہت ضعیف عورتیں ہیں، آدمی ہیں، تو وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا جواب یہ نہیں دے پائیں گے. اور اسی طرح سے سینٹ الیکشنز جو ہو رہے ہیں اس میں جس طرح سے پیسے لگائے جا رہے ہیں، ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں، لوگ بیچے جا رہے ہیں، وہ بھی بہت افسوسناک ہے. اور عمران خان نے ویسے تو پرائم منسٹر عمران خان کی کہیں بھی ہر بات ہی غلط ثابت ہوئی ہے، لیکن یہ چیز ایک رہ گئی تھی تو اس پہ بھی انہوں نے پانی پھیر دیا اور بتا دیا کہ ان کی پارٹی یا ان کی گورنمنٹ کچھ مختلف نہیں ہے، اسی طرح سے ہے، کوئی چینج یہ نہیں لا سکے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو.